अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्तान। हिचकियां लेती हुकूमत अपना आखिरी अशरा गुजार रही है, लेकिन इस हुकूमत ने कहीं ना कहीं ये ठान रखा है कि वो जाते जाते ना तो खुद सुकून करेगी और ना ही आवाम को चैन से जीने देगी। यही वजह है कि हुकूमत ने अपने आखिरी अयाम में तरक्याती स्कीमों से लेकर यूनिवर्सिटीज तक के क़याम के बिल्स और फंड्स मंजूर किए ताकि वो इन प्रोजेक्ट्स पर कुछ सरसरी अमल दरामद करके आवाम का सामना कर सके। लेकिन दूसरी जानिब वो ऐसे फैसले भी कर रही है कि जिससे उनका अवाम में निकलना तो दरकिनार, घरों से बाहर जाना भी नामुमकिन हो जाएगा। यकमुश्त बिजली की कीमतों में कई गुना इजाफा, एलपीजी महंगी करने के बाद अब हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी 20 रुपए का इजाफा कर दिया है, जिसका ऐलान इसहाक डार ने किया है। इसहाक डार के पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफे की तकरीर से ऐसा लग रहा था जैसे वो निगरान वजीर आजम ना बनाए जाने का बदला आवाम से ले रहा है। इस तकरीर में जहां उनका कहना था कि यह फैसला इंतहाई मुश्किल था, लेकिन वजीर आजम ने हुक्म दिया कि आवाम की बेहतरी के लिए फैसला किया जाए तो इसके लिए कीमतों में इजाफा किया जाए। ये हुकूमत कहने को तो सिर्फ इसलिए इक़्तिदार में आई कि इन्हें आवाम के दुखों का मदावा करना था, लेकिन 1.5 बरस गुजरने के बाद भी ऐसा महसूस होता है कि आवाम के दुखों में 300% इजाफा, लेकिन हुक्मरान इत्तेहाद और इन जमातों के केसेस में उसी रफ्तार से जान खलासी हुई है, जिससे जाहिर होता है कि किन के दुखों का मदावा करना मकसूद था। शहबाज शरीफ हुकूमत में आते ही फरमाने लगे थे कि उन्हें कपड़े भी बेचने पड़े तो बेच डालेंगे, लेकिन आवाम पर कोई आंच नहीं आने देंगे। फिर यूं हुआ कि चिरागों में रोशनी न रही और मुश्किल फैसलों के नाम पर एक के बाद एक महंगाई के बम गिराए गए। शहबाज शरीफ को भीख मांगने से भी नफरत है, लेकिन मजबूरी का बहाना बनाकर तमाम दोस्त ममालिक हत्ता कि IMF से भी नया मुआहिदा कर लिया। इन पैसों से अरबों के तरक्याती स्कीमें और फिर उनकी नुमाइश तो की जाने लगी, लेकिन बोझ सिर्फ और सिर्फ आवाम के हिस्से में आ रहा है। ये वही हुकूमत थी जो 2 रुपये पेट्रोल महंगा होने पर दिन रात तनकीद किया करती थी। मरियम नवाज बताया करती थी कि पेट्रोल महंगा करने की तजवीज़ पर उनके वालिद गिरामी इजलास से उठ जाया करते थे। अब कहने को तो ये मौजूदा हुकूमत के आखिरी अयाम है, लेकिन इन फैसलों से अंदाज़ा होता है कि आखिरी हिचकियाँ लेती हुकूमत के फैसले नहीं हैं। इन फैसलों से दो तरह के खदशात उभरते हैं। पहला ये कि कहीं ना कहीं शहबाज हुकूमत को इस बात की यकीन दहानी करा दी गई कि अगली बारी भी कमोबेश इसी तरह की हुकूमत होगी जिसके वज़ीर आज़म आप होंगे। दूसरा ये कि 90 रोज़ तो क्या, आने वाले 6 माह में भी इलेक्शन होने का नामो निशान नहीं है, इसलिए किसी भी परेशानी के बगैर कोई भी फैसला ले लिया जाए। अगर बात की जाए तो PTI के आखिरी अयाम के पेट्रोल की कीमत में 20 रुपये फी लीटर इजाफा तो हुआ है। तहरीक इंसाफ का आखिरी महीना यानी मार्च 2022, आटा 78 रुपये, पेट्रोल 150 रुपये, चीनी 80 रुपये, डालडा घी 300 रुपये, बिजली फी यूनिट 14 रुपये, डॉलर 178 रुपये, ज़र मुबादला के ज़खायर 21 अरब डॉलर्स थे। अब PDM हुकूमत का आखिरी महीना जुलाई का महीना अगर देखा जाए, जुलाई 2023, तो आटा 155 रुपये, पेट्रोल 273 रुपये, चीनी 170 रुपये, डालडा 650 रुपये, बिजली फी यूनिट 50 रुपये, डॉलर 286 रुपये और ज़र मुबादला के ज़खायर 8.73 अरब डॉलर्स हैं। ये क्या हो रहा है, क्यों हो, फिर क्या अवामी गैज़ो गज़ब बर्दाश्त कर सकेगी ये PDM हुकूमत? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब ने भी ज्वाइन किया, उन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, पेट्रोल की कीमत में 19 रुपये 95 पैसे फ़ी लीटर इजाफा, डीजल की कीमत में 19 रुपये 90 पैसे फ़ी लीटर इजाफा, यानी बिल तरतीब ये जो इजाफा हुआ है और बिल तरतीब कीमत पेट्रोल की 272 और फिर डीजल 273 पर पहुंच गया है। हमने ये तो सुना था कि हुकूमत जा रही है, लेकिन ये नहीं सुना था कि हुकूमत ने पक्का ही जाने का फैसला कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। देखिए, तनकीद करना बड़ा आसान काम है और हम लोग बैकग्राउंड में माजी में गए बगैर, फैक्ट्स का जायज़ा लिए बगैर तनकीद के आदी हो गए हैं, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। सवाल यहाँ ये उठता है क्या मुझे बताइए, जिस मुल्क की अशराफिया जो है, एलीट जो है, जो 2% ऑफ द पॉपुलेशन है, शायद इससे भी कम हो, और ये और 98% मिडिल क्लास और गरीब है, क्या आपके अशराफिया ने पिछले 75 सालों में जब से ये मुल्क बना है कभी उन्होंने ईमानदारी के साथ टैक्स दिया है? कभी उन्होंने अपनी ये कौमी ज़िम्मेदारी है टैक्स देना, ये कभी अदा किया है? काश अगर आपके अशराफिया ने अपनी कौमी ज़िम्मेदारी टैक्स मुकम्मल दिया होता तो हम कभी भी हमें IMF के पास जाने की जरूरत पेश ना आती। डॉक्टर साहब, वैसे तो ये सवाल भी पार्लियामान में बैठने वालों से करना चाहिए, लेकिन ये जस्टिफिकेशन उस वक्त भी दुरुस्त होती फिर जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरसरे इक़्तिदार थी, जिस वक्त पेट्रोल 118 रुपए फी लीटर पर पहुंचता था, तो ये कहते थे कि तारीख की बुलंद तरीन सतह पे 73 साल रिकॉर्ड टूट गया। या तो आप मुझे बात मुकम्मल करने देगा, इंटरप्ट करेंगे तो आई एम सो सॉरी, मैं आपसे बात नहीं कर सकूंगा।
مجھے آپ مکمل کرنے دیں گے تو میں بات کروں گا, ادروائز میں نہیں کروں. ڈاکٹر صاحب سوال میرا بڑا سادہ سا ہے, یہ تو پبلک پلس ہے. نہیں, سوال آپ جواب نہیں سننا چاہ رہے ہیں نا, آپ جواب یا تو سنیں. آپ جواب میرا سن نہیں رہے, آپ مجھے بیچ میں انٹرپٹ کر رہے ہیں. یو ڈونٹ لیٹ می کمپلیٹ مائی آنسر. اس طرح تو بات نہیں نا ہوتی جی. آپ پینک میں کریں گے تو آپ کسی اور کو کر لیں. میں I'm not available. نہیں, میرا میں جواب دے رہا ہوں اور آپ میرا جواب نہیں سنتے اور نیا سوال بیچ میں داغ رہے ہیں. ضمنی سوال ہے, میں نے تو پہلا سوال کیا ڈاکٹر صاحب, آپ جذباتی ہو گئے. ضمنی سوال آپ کو اسمبلی میں نہیں بیٹھے ہوئے. یو آر ناٹ سٹنگ ان این اسمبلی اور پارلیمنٹ کے آپ ضمنی سوال کریں گے. نہیں, سوال میں نے کرنا ہے, لیکن میں نے سوال کیا کرنا ہے یہ تو آپ نہیں بتائیں گے نا. نہیں, سوال میں نے کیا ہے. آپ کی ڈاکٹر صاحب نہیں, آپ جواب دیجئے ڈاکٹر صاحب. آپ کو جواب دینے سے تو میں نے نہیں روکا. نہیں, آپ ایک کویسچن کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ میں تحمل نہیں ہے پورا جواب سننے کا. ڈاکٹر صاحب آپ جواب دیجئے. ڈاکٹر صاحب آپ جواب دیجئے. میرا خیال ہے کہ یہ مزید کانورسیشن کا فائدہ کوئی نہیں. آپ جواب دیجئے, جو جواب آپ دینا چاہتے ہیں آپ دے دیجئے. اس کے بعد میں سوال. آپ مجھے انٹرپٹ کریں گے بیچ میں تو میں بات نہیں کروں گا. آپ اپنا جواب مکمل کر لیجئے. نہیں, آپ اپنا جواب مکمل, میں تو کہہ رہا ہوں آپ جواب مکمل کر لیجئے. دیکھیں آپ جواب نہیں دینا چاہتے. دیکھیں اب آپ ایسے بات کرتے ہیں جیسے کو آپ کو مجرم ہم کٹہرے میں کھڑے ہوئے ہیں. آپ میں حوصلہ نہیں ہے پوری بات سننے کا. یہ کیا آپ لوگوں نے طریقہ پکڑ لیا؟ ڈاکٹر صاحب آپ جواب نہیں, آپ جواب دیں. آپ نے سوال کیا, آپ کا فرض ہے مکمل جواب دینا اور سننا بھی اس کا بھی آپ کا فرض ہے. سر میں بڑے مؤدبانہ انداز میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جواب دیجئے. سر آپ مؤدبانہ انداز میں سوال کیا نا, میں بھی مؤدبانہ انداز میں جواب دے رہا ہوں. لیکن یہ کوئی ڈیسنسی نہیں ہے کہ آپ بیچ میں انٹرپٹ کرتے ہیں, بات مکمل نہیں ہوتی تو. آپ جواب دیں سر. میں خواہ کب جواب دوں؟ آپ نے میرا سارا خراب کر دیا میرا جو مائنڈ ہے. آپ نے چلے میں فلو میں جا رہا ہوں, آپ کو تیار ہی نہیں ہے. آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ بتاؤ بھائی کیوں تم نے کیا. پوچھیں نا ذرا جا کر پھر, جو 64 روپے لیٹر پیٹرول تھا جب, وہ کس نے 150 روپے لیٹر کیا؟ کون تھا جو کہتا تھا میں IMF کے پاس جانے کی بجائے خودکشی کر لوں گا, اور پھر بعد میں IMF کے پاس بھی چلا گیا؟ کون تھا جس نے IMF کے معاہدے کو بریچ کیا اور اپنے پرسنل گینز کے لیے ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا کیا, پاکستان کی اکانومی کا بیڑا غرق کیا؟ کون تھا جس نے $3 بلین جو کووڈ میں آیا تھا وہ اپنے من پسند افراد کو بانٹ دیا؟ پوچھے نہ جا کے ان کو بھی. کون تھا جو توشہ خانہ کی گھڑیاں بیچ کر کھا گیا؟ کون تھا فورن فنڈنگ کھا گیا؟ کون تھا جو 190 ملین پاؤنڈ کا کھا گیا, ڈکار گئے یہ لوگ؟ اس طرف کوئی جاتا نہیں ہے. یہ ساری صورتحال آپ لوگوں کے سامنے ہے. اب آپ ریٹنگ کے لیے اگر سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کریں. نہیں, میرا سوال آپ کو بہت برا لگ رہا ہے. میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ جب آپ کانسٹیٹوئنسیز میں جائیں گے اور آپ کے کانسٹیٹوئنٹس آپ سے سوال کریں گے تو پھر آپ صبر کہاں سے لائیں گے؟ ہم ان کانسٹیٹوئنسیز والوں کو بتائیں گے کہ پاکستان میں وہ کہتے ہیں نا, بتانا کہ خان آیا تھا اور اس نے آ کے یہاں کی معیشت کا بیڑا غرق کیا تھا, اور یہاں جو پیٹرول نواز شریف کے دور میں 64 روپے لیٹر تھا اس کو 150 روپے لیٹر لے کے گیا تھا. پہلے ان سے پوچھو, ان کا بھی احتساب کرو. ہم نے تو پاکستان کی خاطر, ریاست کی خاطر اپنی سیاست کو داؤ پہ لگایا ہے. ہم نے چلیں جی آپ مہنگائی ہو گئی ہے, میں سمجھتا ہوں it's not an ideal situation. I always speak against inflation. میں نے ہمیشہ غریب کی, مڈل کلاس کی بات کی ہے. لیکن یہ بھی تو دیکھا جائے کہ اس مقام تک ہمیں دیوالیہ تک یا بینکرپسی تک لانے والے کون لوگ تھے؟ خود جو کہتے بھی تھے صبح دیوالیہ ہو جائے گا, شام دیوالیہ. تو لوگوں کو ہم عرض کریں گے, ان کو کنونس کریں گے جا کے کہ بھائی یہ ہماری کارکردگی اگر دیکھنی ہے 2013 سے لے کے 2018 تک دیکھ لو. اس کے بعد یہ دیوالیہ جو ہونا تھا پاکستان, اس کو ہم نے نکالا ہے اللہ تعالیٰ کے مدد سے, فضل و کرم سے. تو اس کے بعد ہم عوام پہ فیصلہ چھوڑ دیں گے. اگر عوام یہ سمجھیں گے کہ ہم نے اچھا کیا ہے تو وہ ہمیں ووٹ دے دیں گے. اگر عوام یہ سمجھیں گے کہ ہم اس قابل نہیں ہیں تو جس کو مرضی ووٹ دیں. اٹس ڈیموکریسی, اللہ خیر صلی اللہ. لیکن وہ حالات بھی تو دیکھیے جن حالات کی وجہ سے ہم آج یہاں پہنچے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ جو بورور ہوتا ہے وہ کوئی اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں؟ یہ ایک IMF کے ساتھ آپ کی جانا مجبوری تھی. کاش آپ IMF کے ڈیپینڈنٹ نہ ہوتے, آپ IMF کے پاس آپ کو کبھی بھی نہ جانا پڑتا. اور جیسے 2013 سے لے کر 2016 تک نواز شریف نے اپنے دور میں IMF کا پروگرام کامیابی سے مکمل کر کے اس کو ختم کر دیا تھا.
اس کے بعد آپ نہ جاتے. کیوں آپ اچھی بھلی ایک چلتی حکومت کو رخصت کیا گیا؟ کیوں آر ٹی ایس بٹھا کر ایک ٹولہ ہمارے پہ مسلط کیا گیا؟ ڈاکٹر صاحب اب میرا بڑا سادہ سا سوال ہے اور میں بڑے پیشنس سے اور بڑے تحمل اور بردباری سے آپ سے پوچھ رہا ہوں. میں جان کے مان پاؤں تو میں عرض کروں 150 روپے فی لیٹر تھا سر پیٹرول کی قیمت اس وقت جس وقت پی ٹی آئی گورنمنٹ جا رہی تھی, یعنی پی ٹی آئی گورنمنٹ کے آخری مہینے میں 150 روپے فی لیٹر تھا اور ہم نے کہا کہ اکنامک لینڈ مائنز لگ گئی ہیں. آج پیٹرول کی قیمت 272 روپے فی لیٹر ہے, ڈیزل کی قیمت 273 روپے فی لیٹر ہے. میں تو صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ جب حکومت جا رہی ہوتی ہے تو وہ بھلے جو بھی ہو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم نے الیکشن میں جانا ہے تو کانسٹیٹیوئنٹ سے ہم ووٹ لے سکیں گے, یا الیکشن یا پاپولر ڈیسیژنز ہوتے ہیں. آپ کی حکومت نے جس طرح کا ڈیسیژن کیا ہے مجھے نہیں لگتا کہ بہت جلد آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ الیکشنز ہوں گے یا الیکشن موڈ میں اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں. دیکھیے ہمارے لیے بڑا آسان تھا کہ ہم بھی عمران خان کی طرح ایک یہ اس قسم کی حرکت کر جاتے غیر سنجیدہ, اور پاکستان کی ریاست کے لیے مشکلات کھڑی کر جاتے جو انہوں نے کیا. جیسے انہوں نے آئی ایم ایف کا معاہدہ توڑا, بڑا آسان تھا ہمارے لیے بھی. لیکن جو یہ معاہدے ہوتے ہیں نا میرے بھائی, یہ دو افراد کے درمیان نہیں ہوتے, یہ حکومت پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان تھا. آلریڈی ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا, اس لیے ہم نے بھی یہ بوجھ بھی اپنے اوپر لیا ہے, یہ ملبہ بھی اپنے اوپر لیا ہے. باقی میں نے تو جیسے پہلے عرض کیا, پبلک میں جائیں گے بھائی, اگر لوگ ہمیں ووٹ دے دیں گے ان کی مہربانی, جس کو بھی دیں گے وہ حکومت بنائے اور کم از کم اس ملک میں 5 سال کوئی پالیسیوں کا تسلسل رہے, یہاں کوئی شب خون نہ مارے, یہاں کو آر ٹی ایس بٹھا کے اچھی بلی چوری نہ کرے. ڈاکٹر صاحب اس ڈیسیژن کے ساتھ آپ پبلک میں جانے کے لیے تیار ہیں؟ بالکل تیار ہیں, کیونکہ ہمارے ہاتھ صاف ہیں. ہم نے پاکستان کی خدمت ہی کی ہے نا. نواز شریف کے ادوار دیکھ لیں, 2013 سے 17 تک یا 18 تک کا جو دور تھا وہ دیکھ لیجئے, اس کا موازنہ کر لیں عمران خان کے دور سے. اس کے بعد یہ جو دیکھیں 2013 سے 2018 بالکل آپ کے قائد نواز شریف کی حکومت تھی. آپ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ جب جائیں گے تو اس ٹینیور کی پرفارمنس رکھیں گے. یہ جو ٹینیور آپ کو ملا چیئرمین پی ٹی آئی کو آؤسٹ کرنے کے بعد, جب پی ایم ایل این لیڈ کولیشن حکومت میں رہا جس میں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پرفارمنس ایسی نہیں ہے کہ جو آپ عوام کے سامنے پیش کر سکیں, بلکہ وہی پرفارمنس رکھیں گے جو آپ کے قائد نواز شریف صاحب کی قیادت میں نون لیگ نے پرفارم کیا تھا؟ میں نے تو پہلے بھی عرض کیا, وہ بھی سامنے رکھیں گے اور یہ بھی لوگوں کو بتائیں گے کہ پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جس حکومت نے بچایا ہے وہ پی ایم ایل این اور اتحادی حکومت ہے. یہ کم, میں نے تو پہلے عرض کیا, یہ کم سروس نہیں ہے. ہم نے اپنی سیاست کو قربان کیا اور ریاست کو ہم نے بچایا. ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں, لیکن ہم لوگوں کے سامنے اپنا مقدمہ رکھیں گے تو لوگوں پہ چھوڑیں گے. لوگ, پیپل آر دا بیسٹ جج. میں تو کہتا ہوں جو عوام کا فیصلہ ہوگا وہ ہمیں قبول ہوگا بس, لیکن اس کے لیے فیئر اینڈ فری الیکشن ہونے چاہیے. کسی قسم کا آر ٹی ایس نہیں اب بیٹھنا چاہیے, کوئی فیوریٹزم نہیں ہونا چاہیے, اور ایک لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب پریکٹیکلی اکتوبر نومبر میں انتخابات ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے؟ دیکھیے اس میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے 1-2 جگہ کہ ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا, میں سمجھتا ہوں حتمی, کہ آیا پرانی مردم شماری پہ ہوں گے یا نئی مردم شماری پہ ہوں گے. اگر تو نئی مردم شماری کے تحت الیکشن ہوتے ہیں پھر تو نومبر تک الیکشن کروانے کے لیے الیکشن کمیشن کو دن رات 24/7 کام کرنا پڑے گا. اگر پرانی مردم شماری کے تحت کرانے ہیں تو آئی ڈونٹ سی اینی ہرڈل. ہاں ایک خدشہ مجھے ہے, چونکہ یہ فلڈ سیزن ہے اور پچھلے سال کافی سیلاب کی تباہ کاریاں ہوئی تھیں. اگر اللہ کرے کہ اس دفعہ سیلاب کی تباہ کاریاں نہ ہوں, اور اگر وہ نہیں ہوتی, کوئی سیلاب آتے یا کوئی ایسے کوئی مسائل کھڑے ہوتے, تو میں تو نومبر میں الیکشن دیکھ رہا ہوں. لیکن اگر کوئی نئی مردم شماری کا سلسلہ چل جاتا ہے, کچھ پارٹیوں کو اس پر تحفظات ہیں, تو پھر آپ کو ظاہر ہے ایک خدشات ہو سکتے ہیں الیکشن آگے جانے کے. لیکن ڈاکٹر صاحب اتنی غیر یقینیت ہے, بہت زیادہ ہے ابھی تک, اسی وجہ سے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا کوئی نام بھی سامنے نہیں آ رہا یا کنسلٹیشن کنکلوسیو نہیں ہو پا رہی, یہی وجہ ہے؟ نہیں کہ یہ آپ کی آواز ڈسٹارٹ کرتی ہے. چل کیئر ٹیکر کی جہاں تک بات ہے, دیکھیے جی اس میں بھی میرا خیال ہے کہ ایک تو ہمارے ملک میں پرابلم یہ ہے میرے بھائی کہ یہاں ہر چیز کی ہائپ کریٹ کی جاتی ہے. ایک نارمل مسئلہ ہے
ایک کنسلٹیشن ہونی ہے بٹوین دی پرائم منسٹر اینڈ دا لیڈر آف دی اپوزیشن. اگر کوئی ان کی نہیں وہ کسی اتفاق پر پہنچتے نتیجے پر تو کمیٹی میں چلا جائے گا, کمیٹی میں نہیں جائے گا تو چلیں وہ اعلان کر دے گا چیف الیکشن کمشنر, جیسے ماضی میں بھی ایک دفعہ ہوا ہوگا غالباً. لیکن اس کو آئی ڈونٹ نو وائی اس کو اتنا ایک ہوا میں اچھال دیا جاتا ہے. میرا جو بھی کیئر ٹیکر ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ وہ چند دنوں کے اندر اس کا نام سامنے آ جائے گا, لیکن اس میں میں یہ توقع کرتا ہوں کہ ایسا کیئر ٹیکر ہو, چاہے وہ اگر سیاسی طور پر آتا ہے, سیاسی جماعتیں اتفاق کرتی ہیں یا نان پولیٹیکل کوئی پرسنالٹی ہوتی ہے, اصل چیز ہے کہ ایک تو اس میں کیپیسٹی ہو اور دوسرا اس کی کریڈیبلٹی ہو. ٹھیک, دیکھیں 4 نام اس نے دے دیے, 5 اس نے دے دیے, نمبرز تو سن رہے ہیں, لیکن ابھی تک وہ نام کون کون سے ہیں کہ وہ 4 ہوں یا 5 ہوں, یہ نام ابھی تک سامنے نہیں آ رہے ہیں. یہ سیگا راز میں رکھنے میں بھی کوئی مصلحت ہے؟ دیکھیے یہ کبھی بھی پریکٹس نہیں رہی ہے کہ نام سامنے آئیں. یہ 2 لوگوں کا ڈسکریشن ہے, ایک پرائم منسٹر کا اور ایک لیڈر آف دی اپوزیشن کا. ٹھیک ہے جی, اب نام انہوں نے ظاہر آپس میں کنسلٹیشن ان کی ہوگی یا ہو رہی ہوگی, اور ایک نام اس میں سے نکل آئے گا, جو ہوگا وہ عوام کو بتا دیا جائے گا. بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر آصف کرمانی ہمارے ساتھ موجود تھے, پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں. آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے, جذباتی ہو رہے تھے. سوال بڑے سادہ سے ہیں, یہ چپتے ہوئے محسوس ہوں گے جب آپ اپنے حلقوں میں اتریں گے, جائیں گے, لوگوں سے ووٹ مانگیں گے, ہر دہلیز پر دستک دیں گے, ووٹ کے لیے کشکول گرائیں گے اور پھر بلند و بانگ نعرے لگائیں گے. اور پھر آگے سے اگر آپ سے کوئی یہ سوال پوچھ لے گا کہ آپ تو کہتے تھے کہ پیٹرول کی قیمت میں 100 روپے کمی واقع ہو جائے گی, آپ تو کہہ رہے تھے کہ رشیا سے کارگوز آ جائیں گے, اور وہ جب کارگوز آئیں گے تو یقیناً عوام کو ریلیف پہنچے گا, تو وہ ریلیف تو نہیں پہنچا ہے, تو پھر آپ کو اگر برا لگے گا اور پھر اگر آپ کو غصہ آ گیا اور غصے سے آپ کا چہرہ لال پیلا ہو گیا, تو کیا ووٹ دینے والا آپ کو ووٹ دے گا؟ یہ سوچ کے اپنے حلقوں میں جائیے گا. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے امیر جماعت اسلامی پاکستان سینیٹر سراج الحق صاحب ہمیں جوائن کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ ویلکم بیک. اس وقت امیر جماعت اسلامی پاکستان سینیٹر سراج الحق صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم سراج الحق صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. بظاہر بڑا سادہ سا لیکن $1 ملین سوال یہ ہے جو ہر کوئی جس کا جواب جاننا چاہتا ہے کہ انتخابات اکتوبر نومبر میں ہو جائیں گے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اکتوبر نومبر میں الیکشنز ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقینی سوال اور یقینی جواب یہی ہے کہ انتخابات کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے, کوئی چارہ نہیں ہے, کوئی آپشن نہیں ہے. اگر پاکستان ایک آئین کے مطابق چلانا ہے اور یہاں کوئی قانون کوئی نظام ہے تو اس کے مطابق یہی ہے کہ آئین کے متعین کردہ مدت کے اندر ہی الیکشن کا ہونا ضروری ہے. اور اگر آپ آئین کو نہیں مانتے, قانون کو نہیں مانتے, مرضی کے مطابق چلا رہے ہیں تو آپ کی مرضی, لیکن ایسا پاکستان نہیں چلے گا. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ جو آئین میں ہے اس کے مطابق اس ملک کو چلائیں, یہ قائم رہے گا. جی آئیڈیلی تو ایسا ہی ہونا چاہیے, بھی آئین کے ساتھ, لیکن ایز فار ایز آر کنٹری از کنسرنڈ آپ نے کہا پاکستان میں ایسا نہیں چلے گا, لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں ایسا ہی چلتا آیا ہے نا کہ ہر انتخاب سے پہلے, انتخابات سے پہلے ایک غیر یقینی صورتحال ہوتی ہے. بٹ انفارچونیٹلی اس بار وہ غیر یقینی صورتحال پہلے سے زیادہ ملٹی پلائی ہو گئی ہے. کچھ نہیں پتا کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کون ہوگا, کیسے ہوگا, کنسلٹیشنز ہو رہی ہیں, ڈیڈ لاک ہے, بے نتیجہ ختم ہو جاتے ہیں. پھر یہ حکومت تو کہہ رہی ہے کہ چلے جائیں گے, حکومت جانے کے بعد کیا ہوگا؟ ابھی تک کا جو سیاسی منظرنامہ ہے خاصا غیر واضح ہے, آپ کو نہیں لگتا؟ دیکھیے یہ کوئی اہم کوشچن نہیں ہے کہ وزیر اعظم کون ہوگا XYZ, اس لیے کہ چند دنوں کے لیے ہے. اس کا اصل کام, اہم کام تو الیکشن کا انعقاد ہی ہے. تو اہم کام یہی ہے کہ الیکشن ہو جائے. اور جو اس وقت چمے گوئیاں ہیں کہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے, میرے خیال میں یہ بھی ملک کے لیے خطرناک ہے. اس وقت ملک جس معاشی کرائسس میں ہے اور بدامنی سے دوچار ہے اور ہر طرف مایوسی, افراتفری ہے, تو اس سے نکلنے کا راستہ نگران حکومت یا اس کی مدت میں اضافہ نہیں ہے, بلکہ اس سے نکلنے کا واحد راستہ یہی ہے کہ الیکشن ہو جائے اور ایک نئی مضبوط حکومت بن جائے. ورنہ موجودہ حکومت ہو یا اس طرح ایک اور نگران حکومت ہو, اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ
کہ پاکستان کو ان مسائل سے نکال سکے. نہیں لیکن سراج الحق صاحب پارلیمان نے نگران حکومت کے ہاتھ تو مضبوط کر دیے ہیں نا. پارلیمان نے لیجسلیشن کر دی ہے جس سے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے ہاتھ اتنے مضبوط ہوں گے کہ جو الیکٹڈ لوگوں کے پاس مینڈیٹ ہوتا ہے کم از کم اس کے قریب ان الیکٹڈ لوگوں کے پاس بھی مینڈیٹ ہوگا. یہ کسی اور نے نہیں کیا بلکہ خود سیاسی سٹیک ہولڈرز نے کیا ہے. آپ مجھے بتائیں ساری دنیا میں یہ پریکٹس کہاں ہے؟ بادشاہتوں میں بھی یہ نظام نہیں ہے اور جمہوری دنیا میں بھی یہ نظام نہیں ہے کہ آپ ایک نگران حکومت الیکشن کے لیے بنا لے اور وہ الیکشن کے علاوہ ہر وہ کام کرے جو اس کے کرنے کا نہیں ہے. باقی ٹھیک ہے ایک نگران حکومت کے اختیارات میں اضافے کا ایک بل لایا بھی گیا آپ نے دیکھا ہے، لیکن اس میں یہ تو نہیں ہے کہ وہ الیکشن کے بجائے کوئی اور کام بھی کرے اور جو آئین کی مدت ہے اس کے اندر وہ الیکشن کا انعقاد نہ کرے. تو ایک شہری کی حیثیت سے بھی اور ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے اور ایک پارٹی کے سربراہ کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت الیکشن کے علاوہ کوئی اور ضروری کام نگران حکومت کا نہیں ہونا چاہیے. چلیے اس کی ایک پولیٹیکل ڈائمنشن یہ بھی ہے نا کہ آج ایک فیصلہ ہوا، پیٹرول کی قیمت میں 19 روپے 95 پیسے اضافہ ہوا، ڈیزل کی قیمت میں 19 روپے 90 پیسے اضافہ ہوا، ڈیزل 273 پر ہے، پیٹرول 272 روپے لیٹر ملے گا. اس طرح کے فیصلے کوئی جاتی ہوئی حکومت تو نہیں کیا کرتی. مطلب جس حکومت نے جانا ہوتا ہے وہ تو الیکشن بجٹ دیتی ہے، وہ تو خزانے کی منہ عوام کے لیے کھول دیتی ہے، وہ تو پاپولر ڈیسیژنز کرتی ہے تاکہ پاپولر ووٹ اس کو ملے. یہ حکومت متحمل ہو سکتی ہے انتخابات میں جانے کی یا سوچ رہی ہوگی پھر؟ بالکل یہ ایک بہت اہم نقطہ آپ نے اٹھایا، لیکن شاید یہ ایک ایسا مجبور حکومت ہے کہ جو بھی آئی ایم ایف ان کو کہے اسی پر یہ عمل کرتی ہے. لیکن آج جو ڈرون حملہ کہے، خودکش حملہ کہے، پیٹرول بم کہے، ڈیزل بم کہے یا پی ڈی ایم کا بم کہے، جس طرح اس نے قوم کے اوپر گرایا ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت قوم کا سامنا کرے گی. دیکھیں جیسے آپ نے کہا کہ کہتی تو نہیں ہے لیکن حکومت چاہتی یہی ہے کہ 8 مہینے 1 سال گزر جائے اور اس کے بعد وہ پبلک پہ جائے، کچھ پروجیکٹس کمپلیٹ ہو جائے یا واٹ ایور، عوام بھول جائیں. اب یہ جو حکومت چاہ رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ حکومت کر پائے گی؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت نے 15 مہینوں میں وہ کچھ کیا کہ جس کو دیکھتے ہوئے یہ خود شرما رہے ہیں عوام کے پاس جانے، اس لیے کہ ان کو بتانے کے لیے، دکھانے کے لیے، بیان کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. مہنگائی، بے روزگاری، بدامنی، غیر یقینی سچویشن، بے انتہا کرپشن، یہی تحفے ہیں جو ان کے ساتھ ہے. لیکن پاکستان تو ان کا نہیں ہے نا، پاکستان میں تو اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. سب کا ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ اب اس ملک میں الیکشن ہو تاکہ اس حکومت اور اس نظام سے لوگوں کو چھٹکارا ملے. تو میں یہی آج کہنا چاہتا ہوں آپ کے اس پروگرام کے ذریعے کہ اگر آپ چاہتے کہ اس ملک میں دہشت گردی کا خاتمہ ہو، بدامنی کا خاتمہ ہو، بے روزگاری کا خاتمہ ہو، تو ان لوگوں کا احتساب تو نہ نیب کر سکتا ہے نہ عدالت. ان کا احتساب تو صرف ووٹ کے ذریعے ممکن ہے اور یہ اب الیکشن کو فیس کرنے سے ڈرتے ہیں. لیکن ہمارا ڈیمانڈ یہی ہے کہ الیکشن ہو جائے. آپ کس قانون کے تحت الیکشن کو ملتوی کر رہے ہیں؟ لیکن سراج الحق صاحب آپ کو لگتا ہے عراق اور ریحان بھائی جی سر فرمائیے. عراق اور ایران کے تو 10 سال لڑائی ہوئی ہے نا، لڑائی کے دوران بھی ایران میں تو الیکشن ہوتا رہا. تو یہاں تو کوئی لڑائی نہیں ہے اس وقت کی کسی اور ترکی میں بدترین زلزلہ ہے لیکن اس کے باوجود پولز تو اگر لڑائی ہے تو صرف ایک ہی ہے. جی ترکی میں بدترین زلزلے کے باوجود جو ہے وہ پولز ہو گئے. حالیہ مثال ہمارے پاس ابھی موجود ہے. بالکل ترکی میں الیکشن ہوا، ساری دنیا میں یہ پریکٹس ہے، جمہوری دنیا میں. یہاں بس بجلی کی طرح تھوڑا ہوا چلے اور پھر بجلی چلی جاتی ہے. بھئی کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں ہوا چلی ہے. بھئی کیا وجہ ہے؟ بارش ہوئی ہے. تو یہ ہوائیں اور بارش تو ساری دنیا میں چلتے رہتے ہیں، وہاں تو بجلی نہیں جاتی ہے. اچھا سراج الحق صاحب یہ معاملہ لگتا یوں ہے کہ سیاسی سٹیک ہولڈرز کے پاس نہیں ہے، یعنی فیصلے کا اختیار ان کے پاس نہیں ہے، بلکہ وہ فیصلہ ساز حلقوں نے کرنا ہے
یا طاقتور حلقوں نے کرنا ہے؟ کیونکہ اگر ان کے اختیار میں ہوتا تو جتنی کانسلٹیشنز کچھ پاکستان میں ہو رہی ہیں، کچھ دبئی میں ہوئیں، لیکن وہ بے نتیجہ ختم ہو گئیں. الٹیمیٹلی فیصلہ تو پھر الیکشن کب ہوں گے، کیسے ہوں گے، کیئر ٹیکر سیٹ اپ کیا ہوگا، یہ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ہی آئے گا جب پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو کوئی کانسلٹیشن ایسی نہیں کر سکیں گے جو نتیجہ خیز ہو. تو ریحان بھائی پھر لوگوں کو بتائیں نا کہ ہماری یہ مجبوری ہے، یہ ہمارا ڈیسیجن نہیں ہے، کسی اور کا ڈیسیجن ہے کہ چھری ہمارے ہاتھ میں تمایا ہے اور عوام کا گلا ہے اور اس پر چھری چلا رہے ہیں. لوگوں کے لیے تو سانس لینا مشکل ہو گیا، اب تو موت بھی مشکل ہو گئی ہے، اس لیے کہ کفن کا کپڑا اور قبر اور باقی معاملات، تو جینا بھی مشکل اور مرنا بھی مشکل. تو میں خود حیران ہوں کہ یہ 13 جماعتوں کا جو اتحاد ہے پی ڈی ایم اور پیپل پارٹی اس ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. عوام میں شدید نفرت ہے اس حکومت کے خلاف، اور یہی وجہ ہے کہ ہر روز ایسے نامقبول فیصلے کرتے ہیں کہ ان کے لیے اپنے گلیوں اور کوچوں میں جانا انشاءاللہ ممکن ہی نہیں ہے. اچھا سراج الحق صاحب، آج ایک ٹویٹ میں نے فواد چودھری صاحب کی دیکھی اور وہ یہ کہتے ہیں کہ انتخابی ماحول پیدا کرنے کے لیے چیئرمین پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین اور چیئرمین پی ٹی آئی اور پھر پی ڈی ایم کے مابین جو خلیج ہے اس کو کم ہونا چاہیے. تو مجھے یاد آ گیا کہ ایک کوشش تو آپ نے بھی کی تھی، آپ ان پولیٹیکل پلیئر سے جا کے مل رہے تھے، پھر آپ نے کچھ شاید اے پی سی بھی بلانی تھی اور وہ یہ سب یہ ایفرٹ جو آپ نے شروع کی تھی وہ بھی بے نتیجہ ختم ہو گئی، اس کا بھی کوئی کنکلوژن نہیں آیا. ریحان میرا اور ان کا موقف میں فرق ہے. میں یہی چاہتا تھا کہ تمام سیاسی سٹیک ہولڈر بیٹھ جائے اور ایک الیکشن کے لیے دن پر اتفاق کر لے، اور میں چاہتا تھا کہ ایک دن پورے ملک میں الیکشن ہو، پہلے پنجاب میں، پھر خیبر پختونخوا میں، پھر سندھ اور بلوچستان میں اور پھر مرکز میں. اس طرح کا الیکشن یہ ملک کے لیے میں خطرناک سمجھتا تھا، اور میں چاہتا تھا کہ ایک دن الیکشن ہو اور پورے ملک میں ہو. اس کے لیے میں نے مذاکرات پر زور دیا تھا اور لوگوں کے ہاں بھی گیا تھا، سب لوگوں نے اس پر اتفاق بھی کیا تھا، لیکن پتہ نہیں نامعلوم وجوہات کی وجہ سے وہ سارا پروسیس سبوتاژ ہو گیا. اور فواد چودھری صاحب یا کچھ اور ہیں، یہ نامعلوم وجوہات ہی تھی یا نامعلوم لوگ بھی تھے؟ ظاہر ہے دونوں پارٹیوں میں ایسے لوگ تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ معاملات بہتری کی طرف جائیں. وہ یہی چاہتے تھے کہ سندیر نگری اور چوپٹ راج میں ان کے لیے مزہ ہے یا ان کے فوائد ہے، اور ظاہر ہے روشنی ہو تو بہت سارے لوگوں کے لیے پھر وہ پسند نہیں ہوتے، اس کے لیے اندھیرا ہی اچھا ہوتا ہے، اندھیر نگری اور چوپٹ راج ہی کو پسند کرتے ہیں. لیکن اب بعض لوگ یہی کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارا ساتھ دے، مسلم لیگ کہتے ہیں ہمارا ساتھ دے، اور اسی سے یہ حقیقت میں ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں. جماعت اسلامی کا موقف یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ، عدالت عظمیٰ، سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن یہ غیر جانبدار رہے، اور سیاست اور جمہوریت یہ جن کا کام ہے وہی وہ کرے. ہر ادارہ اپنا کام کرے، میرے خیال میں اسی کے نتیجے میں ملک بچ سکتا ہے. اچھا سراج الحق صاحب، ایک بڑا سادہ سا سوال ہے. ہمیشہ ہواؤں کے رخ کی بات ہوتی ہے اور جب انتخابات ہوں تو پھر ہواؤں کا رخ دیکھا جاتا ہے. ابھی آپ کو کیا لگتا ہے ہواؤں کا رخ کس طرف ہے؟ ہوائیں کس طرف چل رہی؟ دیکھیے یہ تو لوگ بھی سمجھتے ہیں، جتنے اطلاعات ہیں، سرویز ہیں، کہ جو بھی آئندہ الیکشن ہوگا کوئی ایک پارٹی پورے ملک میں شاید جیت جائے، ممکن نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے گروپ بنیں گے اور ایک کمزور حکومت بنے گی، ایک کمزور اسمبلی ہوگی، لیکن نہ ہونے سے وہ بھی بہتر ہے. اس لیے کہ کم از کم اسمبلی میں لوگ جائیں گے، عوام کی ترجمانی اور عوام کے لیے آواز تو اٹھائیں گے. ٹھیک. لاسٹلی سراج الحق صاحب، آج کل پیناما کیس پر بھی پھر سے بات ہو رہی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ معاملہ ایک بار پھر زیر غور ہے. تو پیناما کیس کے اندر آپ نے جو پٹیشن خاص طور پہ مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کے اگینسٹ ٹھیک کی تھی، کیا اس پہ پشیمانی ہے جماعت اسلامی کو کوئی کہ آپ نے صرف ایک فیملی کو چن لیا اور باقی 400 سے زائد افراد کو چھوڑ دیا؟ نہیں ریحان صاحب، یا تو آپ کی اطلاعات صحیح نہیں ہے، اپنے تاریخ کو درست کیجیے. جماعت اسلامی اس وقت بھی کسی ایک فرد کے خلاف نہیں، 436 لوگوں کے خلاف عدالت میں گئی تھی پاناما لیکس میں، اور نواز شریف کے خلاف عدالت نے فیصلہ دیا تو پھر بھی ہم گئے، اور اب پھر بھی ہم گئے. اور اس وقت بھی ہمارا وہی موقف ہے کہ سب کا احتساب ہونا چاہیے، احتساب ہو تو سب کا ہو.
اور ہم عدالتوں سے یہی تو ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ چہروں کو دیکھ کر، منصب کو دیکھ کر، اسٹیٹس کو دیکھ کر یا کیس ٹو کیس دیکھ کر فیصلے نہ کرے، سب کے لیے یکساں نظام بنا لے۔ اور آج بھی ہمارا یہ موقف ہے کہ جن لوگوں کے نام پاناما لیکس میں ہے، 436 ہے، ان کا آڈٹ ہونا چاہیے، پنڈورا باکس میں ان کا احتساب ہونا چاہیے، نیب زدہ ہے ان کا احتساب ہونا چاہیے، توشہ خانے میں جتنے لوگ ملوث ہے، ظاہر ہے وہ بھی بہت بڑی تعداد میں ہیں اور بہت اہم لوگ ہیں، ان سب کا احتساب یہ ہونا بالکل چاہیے۔ ٹھیک ہے، لیکن پاناما کیس میں جس طرح معاملہ چلا اور ٹرائل ہوا اور جس طرح ڈسکوالیفائی کیا گیا سٹنگ پرائم منسٹر کو، واز اٹ جسٹیفائیڈ؟ میں تو یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ میں پھر یہی کہوں گا کہ نواز شریف صاحب کے بارے میں فیصلہ آیا تو اگلے دن پھر ہم گئے تھے کہ جناب یہ 436 ہے، ایک نہیں ہے، آپ نے ایک کے بارے میں فیصلہ دیا، باقی کے بارے میں بھی فیصلہ دے دے، باقی لوگوں کا بھی آڈٹ ہو، باقی لوگوں کو بھی سمن کرے۔ لیکن اب تو یہ عدالت پر ہے کہ وہ باقی لوگوں کو بلاتے، ہم تو یہی کر سکتے نہیں، لیکن اس وقت کورٹ کا کیا رسپانس تھا سراج الحق صاحب؟ ہم نے دوبارہ پٹیشن دی، سیبارہ دی پٹیشن، کورٹ نے کیسے رسپونڈ کیا آپ کے اس مطالبے کو کہ باقی لوگوں کو بھی دیکھیے کراس دا بورڈ ہونا چاہیے احتساب؟ تو کورٹ کیا رسپونڈ یہی رسپانس کیا ریحان بھائی، کورٹ نے تو یہی کہا کہ یہ جو 436 ہے اس کے فیصلے پہ ہم آئیں گے تو بہت زیادہ وقت لگے گا۔ ہم نے کہا کہ عدالت کا اور کام ہے کیا، اس لیے اس وقت بھی ہمارا یہ موقف تھا کہ احتساب ہو، سب کا ہو، اور آج بھی ہمارا یہی موقف ہے کہ سب کا احتساب ہونا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ سراج الحق صاحب، امیر جماعت اسلامی پاکستان ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ ماہ اگست کا آغاز ہوا چاہتا ہے اور اگست میں مودی سرکار نے ایک دہشت گردانہ اقدام کیا تھا، وہ کیا تھا یاد کرائیں گے اس بریک کے بعد۔ اگست کا مہینہ شروع ہو چکا ہے پاکستان کے لیے، تو یہ مہینہ آزادی کا مہینہ کہلاتا ہے، لیکن 4 برس قبل اسی مہینے میں مودی کی فاشسٹ حکومت نے کشمیریوں کے لیے وہ اقدام اٹھائے جس سے ان کی زندگی اجیرن ہو کر رہ گئی ہے، ان سے مقبوضہ کشمیر میں دی گئی تھوڑی بہت آزادی بھی سلب کر لی گئی ہے۔ 5 اگست 2019 وہ سیاہ دن تھا جب بھارت نے عالمی قوانین کو پیروں تلے روند کر مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی۔ اس دن مقبوضہ آبادی کو 2 یونین ٹیریٹریز میں بدل دیا گیا۔ اس اقدام نے ریاست جموں کشمیر کو عملی طور پر 2 ٹکڑوں میں منقسم کیا اور عوامی رد عمل سے خوفزدہ ہو کر ہندوستان نے فوری طور پر مقبوضہ جموں کشمیر میں کرفیو نافذ کیا۔ ایک طرف 3,50,000 اضافی فورسز کی تعیناتی کی اور دوسری جانب تمام اہم اور تحریک کی حامی قیادت اور فعال نوجوانوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس اقدام کا مقصد یہ تھا کہ تسلط سے دل برداشتہ آزادی کی جدوجہد کرنے والے کشمیریوں کے رد عمل سے بچا جا سکے۔ مقبوضہ کشمیر پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کے لیے قابض سرکار سیاسی انجینئرنگ، نئی غیر قانونی آبادیوں کا قیام، سماجی، اقتصادی اور معاشی قتل، ثقافت کو مسخ کرنے کی کوشش، میڈیا پر پابندی، قانون کا احترام نہ کرنے سمیت کئی گھنونے اقدامات میں مصروف ہے۔ ہندوستان کی جانب سے کشمیر میں ہندوؤں کی سیٹیں بڑھانے اور مسلم ووٹ بینک کو تقسیم کرنے کے لیے نئی حد بندی کی گئی ہے اور بھارت کی جانب سے کی گئی ان حلقہ بندیوں کو علاقائی مرکزی دھارے کے تمام رہنماؤں نے مسترد کر دیا ہے۔ 5 اگست کو آرٹیکل 370 اور آرٹیکل 35A کے غیر قانونی اقدام کے خلاف بھارتی سپریم کورٹ میں 80 سے زائد درخواستیں دائر ہو چکی ہیں اور اطلاعات کے مطابق انتخابی فہرست شائع ہو چکی ہے جس کے مجموعی اضافے میں 60% سے زائد غیر علاقائی افراد ہیں۔ جس طرح سے ایک ڈیموگرافک شفٹ کی کوشش کی جا رہی ہے، اقوام عالم کو بھی یقیناً ان سے بار بار مطالبہ کیا جاتا ہے کہ اس غیر قانونی اقدام کے اوپر نوٹس لیں، کیونکہ کشمیریوں کی زندگی انتہائی گھٹن زدہ ماحول کے اندر ہر گزرتے دن کے ساتھ اجیرن ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اگست کا مہینہ ہے، اب پروگرام کا وقت آپ کو پہنچے، ہم کوشش کریں گے کہ بار بار ارباب اختیار کی فکر پر دستک دیتے رہیں، اقوام عالم کو جگاتے رہیں۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل، اپنا رکھیے خیال، اللہ حافظ۔